अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाक भारत टाकरा न्यूयॉर्क में स्टेडियम के अंदर हो रहा था, लेकिन उस ग्राउंड के अतराफ में जहां तमाशाई बैठे थे वहां एक और मैच हो रहा था जिसमें पाकिस्तान का एक वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान जीत रहा था। एक तरफ पाकिस्तान की टीम हार रही थी लेकिन कप्तान जीत रहा था। शुरू में आपने नारे, तस्वीर, ऊपर रिलीज इमरान खान के बैनर्स जहाज के जरिए, ये सब आपने मुलाहिजा कर लिया। अंदर पाकिस्तान की किस्मत क्या रही वो तो हमने देख ही ली, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान की किस्मत में जो इज्जत आई है उसको किसी का बाप भी कम नहीं कर सकता। इस हवाले से क्या डिटेल्स है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा मैच पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह हारा है। पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग लाइनअप की तो शानदार थी, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानियों के दिल के साथ खेला गया है उसके ऊपर इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का स्टांस क्या है, कितना वो लेजिटिमेट है, कितना वो इफेक्टिव हो सकता है और उनको उसूलन कहना क्या चाहिए था, इसका भी थोड़ी देर में कुछ पोस्टमार्टम होगा। इसके अलावा मुतादिद हमारे जो शायकीन है क्रिकेट है, साफियान है, बरादरान है, वो क्रिकेट मैच को लेकर बहुत गुस्से में है, दिल गिरफ्ता है। उन्होंने जो अपने दिल की भड़ास निकाली है वो क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के कायम इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से आज 3 बजे फैसला सुनाना है। तो जो शाम का व्लॉग होगा उसमें उसको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि उसके अंदर क्या रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुताल्लिक एक केस में एक अहम पेशरफ्त की है, उसकी डिटेल्स क्या है। सहाफ़ी अहमद फरहाद को हथकड़ियां लगाकर पेश किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है। कुछ वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया टाकरा कल शाम 5 बजे से ही पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी जगह जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीनों और घरों के अंदर बैठकर टेलीविजन मैच देख रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में तनज़्ज़ुली इस हद तक शायद पहले कभी नहीं देखेगी जितनी अब देखी जा रही है। वो क्यों ना हो, उसकी वजह ये क्यों ना बने कि जब आपके इलेजिटिमेट मैंडेट चोर लोग बड़ी बड़ी पोजीशनों के ऊपर बैठकर फैसले ले रहे हो तो पीछे क्या रह जाएगा। मुझे एक हदीस का मफहूम याद नहीं आ रहा, बल्कि हो सकता है कि मैं इसको किसी रिवायत से कनेक्ट कर दूं। अगर गलती कमी बेशी हो तो अपडेट कीजिएगा। जब आपके ऊपर चोर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएं तो उनका किया हुआ फैसला भी बिल्कुल उसी बदनीयती का होता है, क्योंकि वो दिल से, नीयत से साफ नहीं होते। ये मफहूम है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि एक बंदा पहले केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर सेनेटर, फिर वजीर दाखिला, फिर चेयरमैन पीसीबी। तो भाई लगे हाथों उसको एक काम करो, कौमी टीम का कप्तान और 12 के 12 खिलाड़ियों के मुंह के ऊपर मास्क लगाकर उसी को खिलाओ। एक ही बंदा है पाकिस्तान में टैलेंटेड और कोई रह नहीं गया। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। और मौसूफ का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो अपनी जगह पर है। पाकिस्तान की टीम का अगर पोस्टमार्टम अगर आप करने बैठ जाए ना, दिल आपका खून के आंसू रोएगा कि आप किस तरह जीता हुआ मैच 8% इंडिया की प्रोडक्शन, जो प्रोडिक्टर बता रहा था 8%, और पाकिस्तान जो है 92% था, और वो कैसे उन्होंने शिफ्ट करके 100% कर लिया और हम पीछे रह गए। ये बात सोचने की है। मैच खेलना, मैच को फंसाना, ये काबिलियत नहीं होती है। मैच विन करके लाना काबिलियत होती है। भाई हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर चेयरमैन पीसीबी एक टेक्निकल, एक प्लेयर, माजी का हीरो, उसको जब लगाया जाता है उसको हटाने के लिए आईन में तरमीम लानी पड़ती है। कहीं आपने सुना होगा कि कहीं ऐसा हुआ होगा
ایک ایسے بندے کو چیئرمین پی سی بی لگایا گیا جس کو شاید اس نے زندگی میں بلہ بھی نہیں پکڑا ہوگا نیشنل لیول کے اوپر. مطلب یہ بلہ تو پکڑ رہے ہیں ویسے, بلے کوئی پکڑ, بلے بازوں اور بلے کوئی پکڑ رہے ہیں, بس یہی ہو رہا ہے 2-2.5 سال سے. اس بندے کو چیئرمین پی سی بنا دیا جاتا ہے. 2 سال کے اندر 3 چیئرمین پی سی بی تبدیل ہوتے ہیں, نجم سیٹھی, زکا اشرف اور پھر نقوی صاحب. میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا ڈائسیکشن یا پوسٹ مارٹم کبھی کوئی کرے تو کس طرح کرے, مطلب اتنی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایک کام کرتے ہیں, پہلے محسن نقوی صاحب کا اس کے اوپر ریاکشن کیا آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنیے گا. وہ فرماتے ہیں ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے, وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے. مطلب ایک ایسا مریض جس کی سرجری عطائی ڈاکٹر نے کی ہو اور اس کو وینٹیلیٹر پر لے گیا ہو, غور سے سنیے گا, عطائی ڈاکٹر کویک نے اسے پھر وینٹیلیٹر پر لے گیا ہو, اس کی مزید حالت بگڑنے کے اوپر وہ یہ کہے کہ اب میں اس کی بڑی سرجری کروں گا اور جان لگا دوں گا, اور ہے وہ کویک, تو اس کے اوپر اس کے ورثاء کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ پاکستان ٹیم کے ورثاء پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں, 25 کروڑ عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اور آج سے حد تک عزت قانون بھی لاگو کر دیا ہے آپ نے یار. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ بندہ ڈگنیٹی کے ساتھ خود ہی ریزائن کر جاتا ہے, دنیا کو اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کہا کیسے کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے. بڑی سرجری کی ضرورت ہے اس وقت مینجمنٹ کے اندر ہے, جس کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ کس کو کہاں پر کھلانا ہے. وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ قومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بلکہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے, وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے. بھارت کے خلاف بڑے میچ میں قومی ٹیم کی شکست پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے میچ کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ آج کی شکست پر ہر لحاظ سے مایوس کن تھی. پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجہ کی پرفارمنس پر ہے. کیوں ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ہر وہ شخص جو میرٹ پر نہیں اترتا کسی نہ کسی پوزیشن پر بیٹھا ہے. ہر وہ شخص جو میرٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کو نوکریوں سے فارغ کروایا گیا ہے. اسی ملک میں ہو سکتا ہے, صرف اسی ملک میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ سوال اٹھائیں گے آپ کے اوپر حد تک عزت قانون لاگو ہو جائے گا. آپ جواب مانگنے کی کوشش کریں گے آپ کو فائر وال کے زیر تحت لایا جائے گا. یہ پاکستان ہے جی. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا, لیکن آج کے انتہائی خراب کارکردگی کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے. اب اس کو جو ہے نا, اس کے اوپر کامنٹ کیے ہیں کچھ ہمارے صحافی بھائیوں نے, میں وہ شامل کرتا ہوں. عمران ریاض خان کہتے ہیں واقعی بڑی سرجری کی ضرورت ہے مگر ٹیم کو نہیں. ٹھیک ہے. حامد میر صاحب ایک جیو نیوز کے اسکرین شاٹ کو شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں عماد, شاداب اور افتخار نے بولرز کی محنت پر پانی پھیر دیا, ان سب سے بھی بلہ واپس لے لینا چاہیے. ٹھیک. قوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کو فوراً 184(3) کے تحت قومی مفاد کے تحت پاکستان کرکٹ ٹیم سے بھی بلہ واپس لینا چاہیے. محسن نقوی کو نیو یارک میں سکور بورڈ پر کوئی جلال سکندر سلطان بھی نہ مل سکا کہ نتیجہ بدل دیتا, ورنہ سارے میچ جیتنے تھے, افسوس. صابر شاکر کہتے ہیں ٹاس جیتا لیکن میچ فارم 45 والے جیت گئے. مطلب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, کچھ لوگوں نے جان لگا کر بھی کھیلا, انٹینٹ تو نظر آنی چاہیے نا. نسیم شاہ بولنگ میں بھی چھائے رہے, عامر بولنگ میں چھائے رہے. عامر ایک پوائنٹ پہ ون ڈے میں آپ کو پتا ہے لاسٹ وکٹ پر کھیلنے والے ہائیسٹ رن بنانے والے پلیئر بھی تھے. لاسٹ وکٹ پر سب سے زیادہ محمد عامر نے سکور بنایا تھے, اس کو اوپر کیوں نہیں لایا گیا؟ نسیم شاہ ہر میچ کو ون کراتے ہیں, ان کو ٹیکنیک آتی نہیں آتی, وہ جتوا دیتے ہیں, وہ 15-20 سکور بنانے میں ماہر ہیں, ان کو آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ عماد نے جتنی بال ضائع کی ہیں, اتنی بولیں ضائع کرنے کے بعد کیا کسی کھلاڑی کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ وہ کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے؟ یار آپ کی آنکھوں سے, آپ کے منہ کے سامنے سے میچ نکلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے, بھاگا آپ سے جا نہیں رہا تھا. ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اسموکنگ کرتے ہیں اور ان کو کام بالکل نہیں آتا. یہ لوگوں کے الزامات ہیں, میں کل سن رہا تھا, میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا جی, اب ہم ذرا آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات سے پہلے. یہ 2 اور خبریں ہیں. ثاقب بشیر صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آج متوقع طور پر وفاقی دارالحکومت کے 3 حلقوں کے لیے قائم. اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق محمود جہانگیری سے الیکشن پٹیشنز لے کر کسی دوسرے ریٹائرڈ جج حاضر سروس کو دیتے نظر نہیں آ رہے, کو ٹریبیونل بنا کر منتقل کر سکتا ہے. 3 بجے محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا. اہم یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری کے بہت سے سوالات کا جواب نہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا, نہ
نہ ہی MNAs 3-4 سماعتوں میں فارم 45 جمع کرا سکے. پھر حکومت وقت نے سہارا دینے کے لیے آرڈیننس جاری کیا. اب اس آرڈیننس کے سہارے 8 فروری الیکشن پر اٹھنے والے سوالات کو دبانے کی کوشش ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. ثاقب بشیر صاحب نے ایک اور خبر سے پردہ ہٹایا ہے. آج ویسے احمد فرحاد کو ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا عدالت میں. تو یہ ہم سب بھگت چکے ہیں اپنی آنکھوں سے. یہ تو چلے صرف ہتھکڑیاں، ہمارے تو منہ پہ کنٹوپ لگا کر لایا جاتا تھا. پتہ نہیں یہ ظلم کی رات کب ختم ہوگی، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ڈی میریٹوریس لوگ سرجری کریں گے تو بات ختم ہو گئی. ثاقب بشیر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سال سے لاپتہ خیبر پختونخوا کے شہری کے والد کو 2 ہفتے میں 30 لاکھ روپے معاوضہ دینے اور سیکیورٹی کا حکم دے دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاوضہ اور سیکیورٹی ان کو ملے گی؟ تو لیٹس سی مل جائے. کچھ وائرل بیانات کیسے کر لیتے ہو یار. ڈسکلیمر، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تحسانوں کی. یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. نمبر 1، مریم اورنگزیب صاحبہ. 100 دن میں پاکستان ایشیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جس میں مہنگائی سب سے تیزی سے کم ہو رہی ہے. 16 مہینے میں تیزی سے مہنگائی بڑھانے کے بعد، ڈالر کو 332 تک پہنچانے کے بعد، 100 دنوں میں اگر 20% مہنگائی کم ہوتی ہے، یعنی بڑھائی ہوئی مہنگائی کا 20% کم ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بزنس. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس سے بڑا قوم کو پھدو بنانے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. پچھلے جو 16 مہینے میں آپ نے بڑھایا نا، اس کو ریورس گیئر لا کے آپ 20% کم کر دیں. یعنی اگر آپ کا پیٹرول 290 کا ہو گیا تھا تو وہ کم ہو کے 270 پہ آ جائے، 260 پہ آ جائے. اور کب کتنے کا تھا 16 مہینے پہلے، 2 سال پہلے؟ 145 کا. 145 سے 260 والا جمپ نظر نہیں آئے گا. وہ جو 25 روپے کم کیے نا، وہ 100 دن کا سستا ریلیف ہے. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی، عمران ریاض. رانا صاحب، جس طرح آپ نے گزشتہ 2.5 سال گزارے ہیں، اب لفظ جمہوریت آپ کے منہ سے نہیں جچتا. بالکل ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے منہ سے جمہوریت کے لفظ نہیں جچتا جب وہ خود جمہوریت کو پامال کرتے ہوئے، جمہوریت کو رونقتے ہوئے بڑی پوزیشن پر پہنچے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی، حبیب اکرم صاحب، غور سے سنیے گا. حبیب اکرم صاحب، عمران خان کا جانشین ایسا ہوگا کہ آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو عمران خان سے بھی بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ثابت کرے گا. حبیب اکرم. منصور علی خان، اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑتے پکڑتے نواز شریف کو 40 سال ہو گئے. منصور علی خان بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑتے پکڑتے نواز شریف کو 40 سال ہو گئے. 1980 سے 2024 تک ایک ہی فارمولا ہے، تو پھر لوگ کیوں آپ کے لیے احتجاج کریں گے؟ اور ابھی آپ کال دے کر دیکھ لیتے ہیں آپ کی حکومت ہے، آپ کی مشینری ہے، پنجاب میں، وفاق میں بھی کتنے لوگ آپ کے لیے نکلتے ہیں. سرکاری ملازمین کو بھی نکال لیں، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. اور ادھر آپ اڈیالہ جیل کے مکین کو صرف آپ ایک آواز لگائیں کہ بھائی آپ ہاتھ کا اشارہ اوپر کر دو، لگ پتہ جائے گا. اچھا، کل کے میچ کی خاص بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کٹ پہننی تھی، جو تماشبین پاکستان کے لیے یعنی گرین کٹ پہننا چاہ رہے تھے، امریکہ سے میچ ہارنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ ٹیم اس قابل نہیں ہے، ہم انڈیا کو سپورٹ کریں گے. یہ بہت غلط بات تھی، لیکن بہرحال یہ میرے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ وہاں پر گراؤنڈ میں بیٹھ کر کیا ہے، لیکن انہوں نے وردی جو ہے وہ انڈیا کی پہن رکھی تھی. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیول ہے، یہ لیول آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. لوگ اب آپ کے اوپر بالکل تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے. ثاقب بشیر صاحب، سائفر کو عدالت میں پیش نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے سازش کے بارے میں جو بات کہی تھی وہی سائفر میں لکھی ہو. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات چیک کریں. سوشل میڈیا فائر وال لگا کر سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے 40 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہیں. اب یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ 40 ہیں، اس سے کم ہے، زیادہ ہیں. اور پورے ملک کی یونیورسٹیوں کا بجٹ صرف 28 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے. یہ ہماری پرائورٹیز ہیں. آگے جی، رانا ثناء اللہ صاحب، جمہوری سسٹم پر یقین نہ رکھنے والوں کو سیاست سے باہر کرنا ہوگا. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا ہے. تو آپ کس کی پیداوار ہیں بھائی؟ کوئی دسے تو سانو لگ پتا جب. پھر اور یار ایسے نہیں کرتے ہوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہو تو دوسرے کے اوپر پتھر نہیں مارنا چاہیے. یہ پاکستان کا المیہ ہے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ٹیم پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.